والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توکلت علی اللہ. محترم سامعین کرام اور سامعات، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو رحمت بھرا ہے، جس کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، پہلے عشرے میں اللہ پاک رحمت کی بارش کرتے ہیں اور دوسرے عشرے میں مغفرت کی بارش فرماتے ہیں اور تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں. تو آج بفضل اللہ ہم نے پہلے عشرے کے دوسرے روزے کی سحری کھائی ہے اور روزے کی نیت کی ہے. مفتی انعام الرحمان صاحب حافظہ اللہ کے ترتیب شدہ عنوانات میں سے آج ہمارا عنوان ہے کہ اللہ کی رحمت اس کا حصول کیسے ممکن ہے. کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی اور آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ چاہے ایک آیت ہو، ایک لفظ ہو، سمجھ کے اٹھا کریں تاکہ وہ چیز ہو جائے کہ ہم نے رات کو قرآن تراویح میں سنا یا سنایا اور صبح کچھ نہ کچھ قرآن مجید ہم نے سمجھا.
रहमती वसिअत कुल्ल शै। मेरे रब कायनात फरमाते हैं कि मेरी रहमत वसी है हर चीज के लिए, जो चाहे रहमत का मुस्तहिक बन जाए। काला गोरा, शहरी देहाती, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, नेक गुनाहगार, कोई तायीन नहीं है। अल्लाह का ये कमाल जमाल कि रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत वसी है हर चीज के लिए। कोई मामूली बात नहीं है। मेरे वालिद मरहूम मगफूर, हर आदमी को अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है। हम बिल्कुल बचपन में थे तो फरमाते थे 13 मील का फासला है, ये 7 दरिया है, वहां से जाके इल्म हासिल कर लो, पानी पी लो। उसी दरिया में मिफ्ताहुल उलूम में मैंने दौरे हदीस किया। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये मदारिस, ये मसाजिद, बैतुल्ला, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सब इसी रहमत का मरहून मिन्नत है, रहमत की वजह से है। तफसीर कुर्तबी में इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि इस मकाम पे शैतान ने कहा मुझ पे भी रहमत होगी। तवज्जो कर, क्यों कि हदीस पाक में आता है कि ये परिंदे जो अपने बच्चों के साथ मोहब्बत रखते हैं, ये भी अल्लाह की रहमत है। और वालिदैन अपनी औलाद के साथ जो मोहब्बत रखते हैं, ये भी रहमती वसिअत कुल्ल शै, ये ऐसे नहीं है। तो शैतान कहने लगा है तो बहुत पढ़ा हुआ ना, उसके पास इतना इल्म था कि आज शायद किसी के पास इतना इल्म न हो आम लोगों में। कहने लगा रहमती वसिअत कुल्ल शै, मैं भी तो शय में हूं ना। तो जब उसने कह दिया कि मेरी रहमत वसी है हर चीज के लिए, फिर इशारा कर दूं कि तवज्जो से बैठते हो बड़ा फायदा हो और कुछ याद करके उठा करो। मैं अचानक किसी वक्त पूछूंगा कल मैंने क्या बयान किया था, जो जवाब देगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब शैतान ने कहा कि मैं भी तो शय में हूं, तो मैं अल्लाह रहमत कर देगा, मेहरबान है। सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने आगे जवाब दिया, क्योंकि 13वें पारे में आता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोस्त की दोजख में चले जाएंगे, तो दोस्त की शैतान को कहेंगे उन्होंने ताबेदारी की अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की, रुसुल अलैहिस्सलाम की, उलमा की, जन्नत में चले। हमने तेरी बात मानी, आज खुद भी जलील हो रहा है और हमें भी जलील कर रहा है। तो तफसीरों में आता है, बल्कि हदीस में आता है कि शैतान आग का मिंबर होगा, उस पे खड़े होकर तकरीर करेगा। और ये किसी किताब की बात नहीं है, कोई किस्से कहानियां नहीं है। 13वां पारा, वक़ाल शैतान लम्मा क़ुज़ियल अम्र, शैतान की तकरीर है जो अल्लाह ने पहले बता दी। और एक बात याद रखना, काला का मैंने कह दिया, हालांकि क़यामत के दिन के लिए सीगा होना चाहिए था कहेगा। इसको कहते हैं तयक्कुन के लिए। मैंने अबू बकर बेटे को कहा
اتنے پیسے چاہیے فلاں مد میں، اس نے کہا سمجھو استاد جی ہو گئے، یقین ہے، تیقن ہے، تو شیطان نے یہ تقریر کرنی ہے۔ قرآن نے فرمایا وقال الشیطان، شیطان نے کہہ دیا، حالانکہ کہے گا، اس کو کہتے ہیں تیقن، یقین کے لیے بات سمجھو ہو گیا۔ اچھا شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان، شیطان تقریر کرے گا لما قضی الامر، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اب تقریر کیا ہوگی؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، جہنم میں تقریر، جہنمیوں میں جلسہ، سٹیج میں صدارت بھی اس کی ہے اور خطیب بھی یہ ہے۔ کوئی حوالہ پوچھے تو تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر، تفسیر ابو سعود، تفسیر البحر المحیط، تفسیر معارف القرآن، جواہر القرآن، تفسیر عزیزی، باجدی، سب میں یہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے جہنمیوں اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا، ووعدتکم، میں نے بھی وعدہ کیا، کر لے گناہ لطف ہوگا، کر لے اس چیز کا حصول حاصل کر لے سکون مل جائے گا، کر لے یہ کچھ اکٹھا بن جائے گا، ووعدتکم، میں نے بھی تمہیں وعدے دیے، فاخلفتکم، میں نے سارے وعدے جھوٹے کیے، فاخلفتکم، میں نے جو کچھ کہا تھا جھوٹ کہا، ذلیل رسوا حالت پہ تقریر کر رہا ہوں۔ اور آگے یہی شیطان جو انسان سے شرک کراتا ہے، کفر کراتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے، غیبت کراتا ہے، چغلی، بہتان، حرام توپیاں، سود خوری، شراب نوشی، ظلم و ستم کراتا ہے، دیکھنا کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میرے لیے تم پہ کوئی زور نہیں تھا، یہ اس دن کہے ما کان لی علیکم من سلطان، کوئی زور نہیں تھا جو میں نے تم سے گناہ کرائے تھے، الا ان دعوتکم، مگر میں نے ایک دعوت دی تھی، تمہیں دعوت دی تھی، الا ان دعوتکم، میں نے دعوت دی تھی کر گناہ، فاستجبتم لی، تم نے بھی دیر نہیں لگائی تھی ماننے میں، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، یہی شیطان جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو جہنمیوں، ولوموا انفسکم، اپنی جانوں کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، اس سے نہیں نکال سکتا، وما انتم بمصرخی، تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے، انی کفرت بما اشرکتمونی، جو کچھ تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا میں انکار کر رہا ہوں، اب ماننے کا فائدہ جہنم میں کوئی نہیں ہے، وہ تھا دنیا میں، اب کوئی فائدہ نہیں ماننے کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت وسیع ہے ہر چیز کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا شیطان کہ ہم بھی شے میں ہیں، ہم بھی شے میں ہیں، ہمیں بھی ملے گا، ہمیں بھی رحمت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا سن بے ایمان جواب، فَسَأَكْتُبُهَا، میں وہ لکھوں گا، کن کے مقدر میں؟ للذین یتقون، رحمت انہیں ملے گی جن میں تقوی ہوگا۔ چیزیں دو ہیں، ایک ہے لفظ تزکیہ، دوسرا اس کا نام ہے تخلیہ، اور تیسرا ہے تحلیہ۔ سمجھنا، پریشان نہیں ہونا، آپ سمجھ سکتے اس بات کو۔ گناہوں کو چھوڑنا یہ تخلیہ ہے، سبحان اللہ، گناہ نہ کرنا یہ تخلیہ ہے۔
لیکن گناہ نہ کرنا یہ دیوار اور کرسی میں بھی ہے، طاقت نہیں ہے، گناہ نہیں کرتے، مکلف ہی نہیں۔ اور ایک ہے تالیہ، تالیہ یہ کہ گناہ نہ کرنے اور نیکیاں کرنی، یہ دو چیزیں آئے تو انسان کامل ہے۔ ورنہ کوئی آدمی کہ میں گناہ نہیں کرتا، لوگ کہیں گے کتنا اچھا ہے گناہ نہیں کرتا، لیکن فقیر اسے ولی نہیں کہے گا، اس عورت کو ولیہ نہیں کہے گا۔ قرآن حدیث کی روشنی میں گناہ نہ کرنے بہت اچھی چیز ہے، اگر شرک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، کفر نہیں کیا، بدعت نہیں کی اور گناہ نہیں کر رہا، مبارک مبارک مبارک، لیکن ساتھ ہو تہلیہ، تالیہ یہ کہ نیکیاں کرے، نیکیاں کرے، نیکیاں کرے، عمل صالح کرتا رہے۔ اور رمضان کا مہینہ آیا سخاوت کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ آیا تلاوت کر رہا ہے، فوجی سپاہی بنا ہوا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، یہ دو چیزیں آئیں گی۔ اس لیے معیار بنائیں کہ فلاں آدمی یار گناہ نہیں کرتا، استاد جی کسی قسم کا گناہ اس میں نہیں ہے تو میں نہیں خوش ہوں گا۔ قرآن خوش نہیں ہوتا، اللہ والے خوش نہیں ہوتے، حدیث میں خوشی نہیں ہے، یہ نہیں، یہ تو دیوار بھی نہیں کرتی ہے گناہ، یہ تو درخت بھی نہیں کرتا ہے، جانور بھی نہیں کرتا ہے۔ آگے ذرا چل، تتمہ اور تکملہ۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ لی چوری صاحب سے، حاجی حنیف صاحب میرے والد کی جگہ ہے، اللہ ان کا سایہ مجھ پہ تا دیر رکھے، مجھے فرمانے لگے کہ اس انتقال میں تتمہ اپنا بنوا لینا۔ تتمہ، میں نے پہلی دفعہ یہ زمین کے بارے بات سنی، تو گناہ چھوڑنے اس کا تتمہ، عام لوگ کہتے ترتمہ، اس کا تتمہ یہ ہے کہ ساتھ نیکیاں کرے۔ جب نیکیاں کرے گا اب گناہ چھوڑنے کا فائدہ ہوگا، فقط بیٹھ جائے الحمدللہ جی فلاں گناہ نہیں، فلاں گناہ نہیں، فلاں، ذرا بتا نماز کی پابندی ہے، سچ بولتا ہے، امانت دیانت رکھتا ہے، شرافت ہے تجھ میں، انصاف ہے تجھ میں، خوف خدا ہے تجھ میں، ذرا ہے میں بھی آنا، نہ میں تو آیا ہے تو نہیں سے کام نہیں چلے گا، نہ اور ہے بھی لیا، فلاں نیکی فلاں نیکی، ہم تو ان کے پیروکار ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا صدیق اکبر کی نیکیاں کوئی گن ہی نہیں سکتا، گناہوں سے بچتے تھے، نیکیوں کا یہ عالم تھا۔ تو فرمایا شیطان نے کہا میں بھی تو شے میں ہوں، مجھے رحمت ملے گی، اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہم اپنی رحمت کا مستحق بنائیں گے ان لوگوں کو یتقون جو گناہ سے بچتے ہیں اور پھر نیکیاں کرتے۔ دوسرے مقام میں آیا رب ذوالجلال اس کو یوں سمجھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب یہود و نصارہ آمنو ایمان لے آتے، واتقوا گناہوں کو چھوڑ دیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان سے ہر قسم کی برکات نازل کرتے۔ تو معلوم ہوا گناہ کو چھوڑنا، نیکیوں کا کرنا، پھر رحمت بھی آئے گی اور برکت بھی آئے گی۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ رحمت کا حصول کیسے ہوگا، گناہ چھوڑنے، نیکیاں کرنی، انشاءاللہ رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ اس عشرے میں ماں بہنوں اور آپ حضرات یہ دعا زیادہ پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے، قائم رکھنے والے، ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں اپنی رحمت کر دے، رحمت ہو گئی تو سارے بیڑے پار ہو گئے۔ اگر دنیا میں آپ پہ کوئی رحمت ہے نا، سعادت ہے تو خوش ہوا کرو، لیکن یہ کہا کرو کہ جو سب سے بڑی رحمت ہے قبر میں جائیں کامیاب ہو جائے، حشر میں جائیں کامیاب ہو جائے، پل صراط سے گزر رہے ہو کامیاب ہو جائے۔ ایک بدبخت نے کسی اللہ والے کو کہا آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے؟ یاد رکھنا اللہ والوں کی زندگی
वो कोई खुशियों में नहीं गुजरती और इसमें नहीं कि उनकी कोई मुखालफत भी न हो। शहरी के वक़्त में मुताला कर रहा था मौला ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह की किताब का। फरमाते हैं कि सुफियान सौरी बहुत बड़े वलीउल्लाह थे रहमतुल्लाह ताला। वो फरमाते थे कि वो आलिम जो अक्सरियत का या सब लोगों का ममदू बन जाए, सारे कहे अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है। मैं नहीं कह रहा, और ये कौन कह रहा है? सुफियान सौरी। और लिखा किसने है? मौला ताहिर पंजबीरी, हमारे अमीर साहब के वालिद साहब, जिनके करोड़ों लाखों शागिर्द हैं, बिलवास्ता शागिर्दों के शागिर्दों। तो सुफियान सौरी कहते थे अगर तुम्हें को आलिम मिले, और लोग अक्सर लोग इसकी तारीफ करते हैं, अक्सर लोग इसको अच्छा कहते हैं, सुफियान सौरी बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा ये मुनाफिक है, ये आलिम नहीं है। जो आलिम है हक बयान करेगा तो थोड़े से लोग साथ होंगे, अक्सर उसके मुखालिफ होंगे। इस बात को पल्ले में बांध लेना और याद रखना। और कितने बड़े आदमी ने बात की। कभी कभी मौला ताहिर पंजपीरी जिंदगी में एक बात करते थे, हाजी रमजान साहब जरा सुनना, क्या कहते थे? वो जज्बात में आके, जज्बात और चीज होती, कहते थे पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में 1.5 मुसलमान है। एक मैं ताहिर पंजपीरी हूं, एक मौला गुलामुल्लाह खान है, वो भी आधे हैं। ये उनके जज्बात थे, एक तौहीद की जुनून में आके कह देते थे। इतना पक्का आदमी, इतना पक्का आदमी वो नकल कर रहा है कि सुफियान सौरी कहते हैं रहे मौला, जिस आलिम की सारे तारीफें करें, अक्सर माने, तो वो मुनाफिक है, वो हक नहीं बयान कर रहा। हक बयान करेगा, किसी को सूद से मना करेगा, किसी को ज़िना से मना करेगा, किसी को शराब से मना करेगा, किसी को जुल्म से मना करेगा, किसी को नशे से मना करेगा, किसी को शिर्क से मना करेगा, किसी को बिदत से मना करेगा, किसी को गुस्ताखी से, झूठ से। एक मुखालफत दूसरा मुखालफत फिर हो। इसलिए फरमाया फसाक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, हम लिखेंगे रहमत उनके लिए जिनमें तकवा होगा, परहेजगारी होगी, तकवा वाली जिंदगी होगी। यहाँ निशान बहुत बड़ा हो, मेरा और आपका नहीं है, जिनका है। दिल करता है उन मर्दों की पेशानियां, उन बुजुर्गों की पेशानियां चूम दे, अच्छी चीज है। लेकिन यहां मेहराब हो और गुनाह हो, यत्तकून न हो, तो रगड़ रगड़ की उसने शायद वो निशान तो बना लिया है, ये हकीकत में सजदे किए हैं, लेकिन वो रहमत का मुस्तहिक तब होगा लिल्लज़ीना यत्तकून, वो यत्तकून हो, तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाए। बेशक किसी मदरसे में नहीं गया, चिल्ले नहीं लगाए, साल नहीं लगाया, सिरोजे नहीं लगाए, बहुत अच्छी चीजें हैं ये, लेकिन गुनाहों से बचता है, डरता है, और साथ साथ नेकियां भी करता है। रहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह का ऐलान है मेरी रहमत वसी। आसान लफ्जों में समझाऊं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर रहमत लेनी है ना तो राब्ता रहमतुल लिल आलमीन से करना पड़ेगा। और रहमतुल लिल आलमीन से ये राब्ता नहीं है कि सिर्फ या रसूल अल्लाह के नारे लगा लेगा, बिदआत गाड़ लेगा, बिदआत की फैक्ट्रियां बना लेगा, नहीं नहीं। रहमतुल लिल आलमीन से अगर ताल्लुक है, हर मामले में सुन्नत की इत्तिबा करेंगे। जब सुन्नत की इत्तिबा करेंगे, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, करेंगे, ये बिदअत है, नहीं करेंगे। लिल्लज़ीना यत्तकून, अजान हो रही है, जवाब देते हैं, बाद में दुआ करते हैं। तो जिस वक्त जुमे के दिन इमाम बैठता है, अजान होती है, वहां अगर दिल में कोई दुआ करता है या जवाब दिल में देता है, जबान से नहीं, तो वो तो ठीक है। जबान से जवाब भी नहीं देना, दुआ भी नहीं करनी बाद में, क्यों? ये इत्तिबाए सुन्नत है। कहेगा क्या हरज है, ये बिदअत बन जाएगी। इसलिए अल्लाह की रहमत को अगर हासिल करना है, और मजे की बात है, मकान रेंट पे हो, अपना न हो, गाड़ी छोड़ के मोटरसाइकिल
اور سائیکل بھی نہ ہو، 10 جوڑوں کے بجائے گھر میں 1 جوڑا ہو جی، اور کوئی زیادہ افرادی قوت بھی نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کا اگر مستحق ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اگر رحمت ہوتی تو پھر یہ امیر ہوتا، پھر اس کے بڑے لوگ ماننے والے ہوتے۔ جو رحمت للعالمین ہے، 11 دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ ان کے پاس رہنے والے ابو ہریرہ فرماتے تھے آج تو میں ریشمی رومال میرے پاس ہے، سب کچھ دنیا کا مال ہے، ولیکن ایک دور میرا وہ بھی تھا کہ میں لیٹا ہوا تھا، ایک آدمی نے آ کے پاؤں مارا، مر تو نہیں گیا ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس لیے معیار بنانا ہے رحمت کا، گناہ نہیں ہے، نیکیاں ہیں، انشاءاللہ 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 بیڑے پار ہوں گے۔ پھر ایک آخری بات سن، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں رحمت ان کو دوں گا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ 1000 دفعہ ناراض ہوں، میں نے اللہ کو راضی کرنا، دوسرا رمضان آئے اور پچھلے رمضان کا بھی حساب نہ کیا ہو، ابھی زکوٰۃ نہ دی ہو، ابھی عشر نہ دیا ہو، صدقہ و خیرات نہ دیا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا ہو، پھر رحمت کا مستحق ہوگا کبھی بھی رحمت۔ میں 10 آدمی پیش کر سکتا ہوں کہ آج دوسرا روزہ ہے، زکوٰۃ کا حساب کر کے ادا بھی کر دی، الفیہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو کہ صدقۃ الفطر ادا کر چکے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ گندم کے لحاظ سے صدقۃ الفطر 150 روپے بنتا ہے۔ میں ذمہ دار آدمی ہوں، بے شک میں آپ کی وجہ سے اپنی قبر نہیں خراب کر سکتا، قبر میں اکیلے جانا ہے۔ 1.5 کلو 2.25 سیر گندم بنتی ہے، 128 روپے احتیاطاً میں 150 کا علماء کے مشورے سے، مفتیوں کے مشورے سے یہ اعلان کر رہا ہوں۔ اور اگر کھجور کے حوالے سے کوئی دینا چاہے تو وہ پورا سا ہوتا ہے 1670 روپے، احتیاطاً 17 روپے، 1700 وہ صدقۃ الفطر دینا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے بھی آگے بڑھے کشمش تو وہ بھی پورا سا ہے 3.5 کلو، اور اس کے پیسے بنتے 2480 یا 75، کل میں نے تحقیق کی ہے، تو 2500 کے حساب سے بے شک کشمش کے حوالے سے دے دے، یا کھجور کے سے دے دے، یا گندم کے حوالے سے دے دے، جس طرح بھی کرے گا اس کا ادا ہو جائے گا۔ اور جو پورے رمضان کا فدیہ دینا چاہے بشرطے کہ مایوس ہے کہ اب اس عمر میں ہوں آگے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ کر سکتا ہے، چند دن بیمار ہے تو وہ نہ کرے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا پھر وہ روزہ رکھے، تو 4500 روپیہ اس کا پورے مہینے کا فدیہ بنتا ہے۔ لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ 5000 کا دے دے، یہ میرا فرض بنتا تھا آپ مسئلہ بتانا، بے فکر ہو کے آگے یہ مسئلہ بیان کرے اور اس پہ عمل کرے۔ یہ کوئی بات اپنی تعریف کی نہیں ہوتی، میں الحمدللہ صدقۃ الفطر ادا کر چکا ہوں 500 کے لحاظ سے، تو اگر کوئی زیادہ کرے ہم نہیں روکتے، اس سے بھی زیادہ کرو، کئی غریب ہیں جو مشکل سے دیتے ہیں، اس لیے اصل نصاب بتانا چاہیے کہ بھائی 150 روپے جو کرے گا صدقۃ الفطر اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو فرما ہم رحمت ان لوگوں کو دیں گے گناہ اس سے بچتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ کہ ہماری آیات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جس دھیان سے قرآن سمجھتے ہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی پیدا ہوگا، قبر میں بھی، حشر میں۔ کل کے گناہوں کے گناہ کا نقصان کیا ہے، روزے سے انسان روزے میں ہو گناہ کرے تو کیا نقصان ہے، کل یہ موضوع انشاءاللہ چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔